हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नाज़रीन किराम, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो न सिर्फ ज़िला डोडा बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर इकबाल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। अगर इंसान को इबादत के अलावा, बंदगी के अलावा और कुछ बाकी मखलूक़ात के मुकाबले में मज़ीद दिया गया है, वो ये है कि लोगों के काम आना। हर किसी के बस में ये बात नहीं कि वो हर मैदान में अपना नाम कमाए। मजहबी एतबार से हम देखते हैं यहाँ बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिनका क़यामत की सुबह तक नाम ज़िंदा रहेगा, जो तकरीबन 1962 से अपने वालिद गिरामी के साथ सियासत में सरगर्म रहे और लोगों की मदद करते रहे, और फिर अमली तौर 1972 में खुद सियासी मैदान में कूद पड़े। मेरी मुराद है ख्वाजा गुलाम कादिर वानी साहब। वानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल कर हमें आपसे मुतल्लक अहम जानकारी हासिल करने का मौका फराहम किया। तो सबसे पहले हम आपकी पैदाइश के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी तारीख पैदाइश क्या है? मेरी तारीख पैदाइश 1937 है। ये यहाँ मौलवी मोहम्मद अमीन शाह साहब होते थे, वो हमारे इमाम भी थे, हमारे वालिद साहब के बड़े करीबी दोस्त भी थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जिस रोज़ मेरा जन्म हुआ है, मंगल का रोज़ था, और उस रोज़ हमारा एक बैल भी आगे चलते चलते निकल करके वो गिर भी गया था। अच्छा। उसकी नीचे जा करके और डेथ हो गई थी उस बैल की। अच्छा। ये मेरे जन्मदिन का 1937 मंगलवार 2:30 बजे के करीब दिन। ठीक। वानी साहब, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने इब्तदाई तालीम यहीं से, घट से, अपने गांव से। महाराजा हरि सिंह के वक़्त की बात है शायद। मेरे वालिद साहब चाहते थे कि यहाँ कोई स्कूली, कोई तालीमी सिस्टम बने, कोई यहाँ बच्चे तालीम हासिल कर सकें। तो यहाँ पीर सईद शाह साहब थे, हमारे इसी गांव के रहने वाले थे। ये टीचर थे। उन दिनों शामठी में स्कूल था। अच्छा। शामठी, कास्तीगढ़, चक्काकुंडी, वहाँ स्कूल था। तो मास्टर सईद शाह साहब मरहूम ने और वालिद साहब ख्वाजा लसजू वानी साहब मरहूम, इन्होंने आपस में एक सलाह की कि उस स्कूल को क्यों ना, हम वहाँ थे, बच्चे थे नहीं वहाँ, तो उन्होंने कहा वो स्कूल को हम वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लाएंगे। तो वो स्कूल शिफ्ट करके उन्होंने यहाँ लाया था। उस स्कूल में मैंने भी दाखिला लिया और मैंने भी कायदे से तालीम शुरू की यहाँ पे। स्कूल कहाँ पर था? स्कूल यहाँ वजीर निहाल चंद होते थे, यहाँ के जागीरदार थे वो, उनकी बड़ी ज़मीन थी यहाँ गांव में, हमारे घट में। तो वजीर निहाल चंद का एक होता था, नीचे मकान था उनका काफ़ी बड़ा। वहाँ मैंने तालीम हासिल वहाँ नहीं की, मगर मैंने वो देखा है, क्योंकि मैं छोटा था, अभी मैं स्कूल दाखिल नहीं हुआ था। वो मैंने देखा था। उसका काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा एक दीवान खाना था। तो उस दीवान खाने में बच्चे जा कर के यहाँ के मेरे से ऊपर जो थे उम्र में, तो वो जा कर के वहाँ पढ़ लेते थे। उस्ताद उस वक़्त कौन कौन से थे? उस वक़्त यहाँ जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो चुनीलाल गोस्वामी साहब कश्तवाड़ के थे। वो अपनी फैमिली लेके, उनकी ड्यूटी जब यहाँ लगी, उससे पहले
غلام احمد خطیب بھدروا سے، وہ یہاں پڑھایا کرتے تھے بچوں کو. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ عرصہ، کچھ مہینے میں نے خطیب صاحب سے بھی شروع کی ہے پڑھائی. پھر زیادہ تر پڑھائی میں نے گوسوامی صاحب سے. اچھا اچھا. تو وانی صاحب آپ نے میٹرک کب اور کس یونیورسٹی سے پاس کیا؟ جموں کشمیر یونیورسٹی سے پاس کیا میں کافی لیٹ میں نے میٹرک پاس کیا. میں نے ایک ایگزام دیا پہلے، تو ان دنوں بڑی سخت یونیورسٹی ہوا کرتی تھی کشمیر یونیورسٹی. وہ بڑے سخت پیپرز، ایگزام بڑے سخت ہوتے تھے. تو مجھے میتھ کی کمی رہتی تھی. میں میتھ نہیں پڑھتا تھا، مجھے ضد تھی میتھ سے بچپن سے ہی. مطلب چھوٹی کلاس سے میں میتھ نہیں پڑھتا تھا. تو میتھ میں فیل ہو گیا، تو میں فیل ہو گیا. تو میں نے پھر دوبارہ ایگزام دیا. تو میں نے وہ بھدروا، یہاں ڈوڈا میں کوئی سینٹر نہیں تھا، پڑھائی کا کوئی سینٹر نہیں تھا. وہاں سے کلاس لگتی تھی مگر سینٹر بھدروا میں تھا. پھر بھدروا میں نے جا کر کے میٹرک پاس کیا. میٹرک کے بعد تعلیم جاری نہ رکھنے کی کیا وجوہات بنی؟ میٹرک کے بعد میرے والد صاحب اچھے خاصے وہ مطلب ہیں، ان کی کوئی اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں تھی کہ وہ مجھے کالج جوائن نہیں کرا سکے. وہ انہوں نے مجھے بھیجا، جموں بھیجا. ان دنوں پرنس آف ویلز کا جو آج کا سائنس کالج ہے، اس کالج کو پرنس آف ویلز کالج بولتے تھے. اچھا. تو میں جا کر کے وہاں انہوں نے مجھے داخلہ دلا دیا اور میں وہاں پڑھتا گیا. کچھ عرصہ پڑھا، تھوڑا سا عرصہ پڑھا. تو وہاں اس کے بعد وہاں میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور میں نکل آیا، اپنے گاؤں واپس چلے آیا. والد صاحب کی سیاسی میدان میں مدد کرنے کے لیے؟ ہاں، والد صاحب کی سیاسی میدان میں مدد کرنے کے لیے میرا تو بیسک مقصد یہی تھا. آپ کی کلاس اور سکول کے ساتھی کون تھے؟ ہاں، مجھے یاد ہے ابھی میری کلاس کے ساتھی کچھ تو مرحوم مر چکے ہیں، جیسے عبد الرحمن وانی صاحب، اسد اللہ وانی صاحب، اور یہ غلام احمد وانی ابھی زندہ ہیں. یہ ہیں. ہم 4 لوگ یہاں سے جاتے تھے ڈوڈا پیدل. کوئی راستہ نہیں، پگڈنڈی تھی، کوئی راستہ نہیں، دھوپ بارش. ڈوڈا میں کس جگہ سکول تھا؟ گتو محلے میں اس وقت کا سکول تھا. وہاں گتو محلہ تھا ایک، آج بھی وہ محلہ ہے. تو وہاں انہوں نے وہ سکول بنایا ہوا تھا. وہ اچھا خاصا، کافی 8-10 کمرے تھے اس کے. گراؤنڈ تھا تھوڑا سا آگے جہاں ہم کھیلا کرتے تھے، والی بال، لانگ جمپ، ہائی جمپ وغیرہ. اس دور اور آج کے دور کی تعلیمی سہولیات سے متعلق کچھ جانکاری ہم آپ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس دور کی تو تعلیمی جانکاری جو ہے بڑی محدود، بہت محدود. کوئی سہولیات نہیں تھی بچوں کی، نہ استادوں کی تنخواہ بہت کم ہوتی تھی، بچوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی. عوام غریب تھے، بچوں کو ڈوڈا نہیں بھیج سکتے تھے. تو اور آج کل کے زمانے کی اور اس زمانے کی تعلیم کا بہت بڑا انتر ہے، بہت بڑا فرق ہے. تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا اپنی ملازمت کے متعلق کیا نظریہ رہا؟ میں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں ایک بھدروا سے تھے واحد صاحب، کوٹلی بھدروا کے عبد الواحد صاحب. وہ انسپیکٹر تھے ہمارے بلاک میں. یہاں بلاک ہیڈ کوارٹر گھٹ میں ہی تھا. تو وہاں انسپیکٹر، انہوں نے چھٹی لے لی. انہوں نے جب چھٹی لے لی تو میں نے سمجھا کہ میں ابھی والد صاحب زندہ ہیں، باقی بھائی اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک چلتا تھا. تو میں نے بھی سوچا میں ملازمت کر لوں. تو میں جموں گیا. وہاں ڈائریکٹر، اب مجھے نام دیہات سدھار بولتے تھے ان دنوں اس محکمے کو، جو آج بلاک NESCD بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں آج. تو آج تو ان دنوں دیہات سدھار بولتے تھے. تو وہاں انہوں نے مجھے 3 مہینے کی آرڈر دے دیا. ملازمت کون سی اور کتنی دیر اختیار کی؟ میں نے ملازمت میرے خیال میں 5-6 مہینے
5-6 مہینے اختیار کی. کیا تھا؟ پنچایت کا سب انسپیکٹر رہا. سب انسپیکٹر. ٹھیک. ملازمت ترک کرنے کی کیا وجوہات رہی؟ کیا آپ کے گھر کا سیاسی ماحول آپ کا ملازمت ترک کرنے پر غالب آ گیا؟ ہاں، بڑی وجہ یہی رہی ہے کہ ملازمت چھوڑنے کا. میرے والد صاحب جب میں ایلڈرلی ہو گئے، ان کو اسسٹ کرنے کے لیے سیاسی ان دنوں بڑا خطرناک ہوتا تھا. ایک نعرہ ہوتا تھا، جذباتی نعرہ دیا تھا شیخ صاحب نے، رائے شماری کا. ہم کیا چاہتے رائے شماری کا، گلی گلی سے نعرہ نکلتا تھا. تو میرے والد صاحب نیشنل کانفرنس بخشی صاحب کے ساتھی رہے ہیں، تو یہ نیشنل کانفرنس میں تھے. تو ہم اس کے محض رائے شماری، جو کہ ایک ناممکن سی بات تھی، ہم سمجھتے تھے کہ یہ ناممکن سی بات ہے، رائے شماری نہیں ہوگی. یہاں پہ یہ ہو چکا ہوا ہے فیصلہ 1947 میں. پھر وہ ملازمت میں نے چھوڑ دی اور میں نے جوائن کیا اپنے باپ کے ساتھ. آپ کے والد گرامی مرحوم خواجہ لسجو وانی کی شخصیت عملی سیاسی میدان میں قدم رکھنے سے پہلے بھی معروف تھی. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ 47 کی بات، 1947 جب ہندو مسلم فسادات ہو گئے پورے ہندوستان میں. پاکستان تھا نہیں، پھر پاکستان بنا. پورے ہندوستان پاکستان میں فساد ہو گیا ہندو مسلم، جو کہ ایک بڑی دکھدائی بات رہی ہے اس وقت کی. تو اس وقت وہ فساد جب ہوا تو یہاں کے ہندوز کو بچانے کے لیے، سمجھ لیجیے آپ، یہاں سے محلہ تک، محلہ ایک گاؤں ہے پریم نگر کے اپوزٹ سائیڈ میں، محلہ اس کا نام تھا. یہاں سے محلہ تک والد صاحب نے ہندوؤں کے بچانے کے لیے بہت بڑا کام کیا ہوا ہے، بہت بڑا کام. یہاں ہمارے ارنوڑا میں راجپوت ہیں، یہاں ہندو بھی ہیں ہمارے گاؤں میں، برہمن ہیں، ٹھکر ہیں، ہریجن ہیں. تو یہ یہاں سے جب ایک چنینی سے لوگ آ گئے، چنینی سے لوگ، وہاں مسلمانوں کو مارا گیا. ہندوؤں نے چنینی میں فساد ہو گیا، مسلمان مارے گئے. تو وہاں سے کچھ مسلمان بھاگ کر کے راتوں رات پیدل چل کر کے کچھ کیا کر کے تو یہاں پہنچے. آگے سروٹی، اس جہاں آج کا ہمارا سکول ہے، آپ کا مڈل سکول ہے، گرلز مڈل سکول کے ہائی سکول ہے جی، گرل مڈل سکول ہے. تو وہاں وہ لوگ آ کر کے جمع ہوئے. تو اب یہاں یہ گاؤں چھوٹا سا گاؤں تھا، اتنا بڑا گاؤں نہیں تھا. تو والد صاحب یہاں سے اٹھے تو ان کے پاس چلے گئے. وہاں بولا آپ آرام سے بیٹھو، ہم آپ کا کھانا شانا یہ جو بھی کچھ ہے ہم وہ بندوبست کریں گے، تو آپ آرام سے بیٹھو. تو یہ آ کر کے یہاں وہ ٹوکری لی انہوں نے، تو پورے گاؤں میں گئے. تو مکئی کی روٹی اور کچھ دال سبزی وغیرہ جو بھی تھا جمع کیا. وہ بھی بچے کوئی ساتھ نکل گئے ان کے، اور بھی یہاں گاؤں کے تھے. تو وہ ان کے ساتھ گئے، ان کو کھانا شانا کھلایا. ان کو بولا یہاں پرامن جگہ ہے، یہاں کوئی آپ کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ آپ یہاں کے ہندوؤں کو حملہ کرو، ان کو مارو. یہاں وہ بات نہیں چلے گی آپ کی، ایسی اجازت نہیں ہے. تو مہربانی کر کے آپ چلے جاؤ، اوپر بھارت کی سائڈ چلے جاؤ، اور وہاں سے کشمیر چلے جاؤ، دیکھ لو اپنا کہاں ٹھکانہ آپ کا مل سکتا ہے، وہاں رہو. تو عملی سیاست کا آغاز انہوں نے کب اور کیسے کیا؟ عملی سیاست کا آغاز جب یہاں ان دنوں نیشنل کانفرنس ہوا کرتی تھی، اور یہ ہر گاؤں میں ڈیلیگیٹ ہوا کرتے تھے نیشنل کانفرنس کے. دیو صاحب کی قیادت میں ڈوڈا سے ہی گاؤں میں بھی ڈیلیگیٹ ہوتے تھے، جو کہ ہونے چاہیے تھے اسی گاؤں کے. تو بعد میں جب والد صاحب آ گئے، تحصیل کے پریزیڈنٹ بن گئے 1958 کی بات، تحصیل نیشنل کانفرنس کے تحصیل پریزیڈنٹ بنے. تو انہوں نے حتی الوسع کوشش کی کہ ڈوڈا سے بھی ڈیلیگیٹ رہیں، وہاں جو کوٹا ان کو ملنا چاہیے وہ ان کو ملے، وہاں سے بھی ڈیلیگیٹ رہے. تو پھر
باقی گاؤں میں بھی ہر گاؤں سے ایک ایک ڈیلیگیٹ چنا گیا, وہاں جا کر کے لوگوں نے چنا. ٹھیک. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں ترون میں جا کر کے وہاں خیر الدین صاحب تھے وہاں کے سرپنچ, تو اس کو ڈیلیگیٹ چنا لوگوں نے. اس وقت کی حکمران پارٹی اور اپوزیشن پارٹیاں کون کون سی تھیں؟ پرجا پرشد بولتے تھے. ریاست کی سیاست پر بخشی گل احمد کی چھاپ بہت گہری تھی. ان کی آپ کے والد گرامی پر نظر انتخاب کی وجہ کیا بنی؟ بخشی رشید صاحب تھے جنرل سیکرٹری نیشنل کانفرنس کے. روڈا ٹون میں جلسہ کرنا تھا. روڈا ٹون میں ان دنوں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ماسوائے رائے شماری کے جلسہ کرنا تھوڑا سا کافی مشکل ہوتا تھا, ہمت کی بات ہوتی تھی. تو بخشی رشید آ گئے, انہوں نے کوئی نکالا, کوئی اپنے سورسز لگا دے, تو انہوں نے 1947 کی جو خدمات تھی والد صاحب کی اس علاقے کو فساد سے بچانے کے لیے, تو انہوں نے ان کو بلا لیا. پل روڈا ڈاک بنگلہ ہوا کرتا تھا, تو رشید صاحب وہاں تھے تو ان کو وہاں بلا لیا. تو یہ وہاں چلے گئے, تو ان کو وہاں انہوں نے تحصیل کا نیشنل کانفرنس تحصیل پریزیڈنٹ بنا دیا. سنا ہے کہ آپ کے والد گرامی اس وقت حکمران پارٹی سے الگ کسی اور سیاسی پارٹی کے سرگرم ورکر تھے. اس پارٹی سے نکلنے اور نکالنے میں ان کے کن کن مشیروں اور بہی خواہوں نے اہم رول ادا کیا؟ کیا ان کے یہ مشیر آپ کی رائے اور مشورہ بھی جاننا چاہتے تھے؟ میں اس بارے میں, ہم تو, میرے والد صاحب تو بخشی غلام محمد صاحب کے ساتھ تھے. تو اس کے بعد بخشی صاحب کو جب کامراج پلان کے تحت نکالا گیا, استعفیٰ لے لیا گیا, پرائم منسٹر تھے وہ, ان سے استعفیٰ لیا گیا, تو صادق صاحب کو چیف منسٹر بنایا. تو والد صاحب ایم ایل اے تھے, یہ 32 ایم ایل اے یہاں سے جا کر کے دلی, اندرا جی ان دنوں پردھان منتری تھیں, تو وہاں ان کے پاس گئے, تو انہوں نے کہا نہیں, بخشی صاحب کو نہیں نکالو, آپ بخشی صاحب کو رہنے دو, صادق صاحب کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو دلی میں لاؤ, بہت سی جگہیں ہیں دلی میں, آپ بہت بڑا سمندر ہے ہندوستان کسی بھی جگہ کا, ان کو بنا سکتے ہو, کچھ بھی بنا سکتے ہو. تو انہوں نے کچھ اس طرح کے کچھ بن گئے تھے. اندرا جی کے ذہن میں بات بٹھا دی گئی تھی کہ نہیں, اب صادق صاحب ہی وہاں کے پرائم منسٹر رہیں گے. بعد میں وہ چیف منسٹر بن گئے کہ بخشی صاحب نہیں مانتے تھے کہ ہم پرائم منسٹر چھوڑیں گے, ہم تو پرائم منسٹر ہی رہیں گے, یہاں کی عوام چاہتی ہے ایک ایسا, کہتے ہیں کہ متضاد اسٹیٹ تھی یہ. تو اس وقت یہاں مگر وہ چاہتے تھے کہ کنٹری میں ایک ہی پرائم منسٹر رہے, دو پرائم منسٹر نہیں رہے. تو اس وجہ سے ان مشیروں میں خواجہ غلام رسول تانترے, خواجہ غلام حسن شیخ, بھگت چندو لال وغیرہ اہم شخصیات تھیں. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. یہاں ٹھاکر گجے سنگھ بھی, اچھا, بھگت کپورا رام بدرون کے, وہ بھی ہوتے تھے ان کے. ایک ہی ہمارا یہ جو گاؤں ہے گھاٹ ہے, یہ موڑا ہے, ارنوڑا ہمارا ریونیو ولیج ہے, بدرون اس کا, ہم 3 ریونیو ولیج ہیں. ارنوڑا موزہ ہے, ہم موڑا ہیں, گھٹ موڑا ہے, بدرون موڑا ہے, باڑی موڑا ہے. تو وہ بھی ٹھاکر گجے سنگھ اور بھگت کپورا رام, بھگت چندو لال, خواجہ غلام رسول تانترے, خواجہ غلام حسن شیخ مرحوم. حکمران پارٹی نے آپ کے والد گرامی کو پہلا مینڈیٹ کب دیا اور ان کے مد مقابل کون کھڑا ہوا تھا؟ 1962 میں جی, 1962 میں حکمران جماعت نے والد صاحب کو مینڈیٹ دیا. نیشنل کانفرنس ان دنوں بخشی صاحب نیشنل کانفرنس ہوا کرتی تھی, 62 میں انہوں نے مینڈیٹ دیا. تو ان کے مقابلے میں ڈاکٹر شادی لال ہوا کرتے تھے. ڈاکٹر شادی لال ڈوڈا میں بھدروا کے تھے,
وہ ڈوڈا میں دکان کرتے تھے, ڈاکٹر تھے, چھوٹی موٹی دکان ہوا کرتی تھی ان کی دوائی وغیرہ کی, تو ان کو کھڑا کیا تھا پرجا پرشد کی طرف سے. اچھا, الیکشن میں کامیابی کا گراف کیا رہا تھا 1962؟ الیکشن میں تو کامیابی کا گراف کافی بڑا رہا تھا. ڈاکٹر شادی لال جی کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا, تو یہ جانی پہچانی شخصیت تھی اس علاقے کی, ان کی خدمات بھی تھی, بلک ووٹ ان کو ملا تھا. اچھا, اگلے الیکشن کے لیے انہیں دوبارہ یعنی خواجہ لسجو وانی صاحب, آپ کے والد گرامی صاحب کو حکمران پارٹی کا مینڈیٹ ملا. اس کے لیے انہیں کوئی خاص ذرائع استعمال کرنے پڑے یا سابقہ جیت کا گراف ہی باعث بنا؟ سابقہ جیت کا گراف, جب وہ جیت گئے تو انہوں نے لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے, بے لوث خدمت کی ہے انہوں نے. ان کا نہ دن تھا نہ رات تھا, وہ رات دن چلا کرتے تھے عوام کے پیچھے پیچھے. چلو کوئی آیا, ساحل آیا, ڈوڈا جانا ہے, تو یہاں سے پیدل جایا کرتے تھے ان کے ساتھ. ڈوڈا میں وزارت تھی, دوسرے محکمے تھے, ایس ایس پی تھے, ان کے پاس جانا پڑتا تھا لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے. وہ جاتے تھے, تو اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ سے اپنی شخصیت کو انہوں نے ابھارا, خود ہی ابھارا. ان کی اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی آپ میں ان کا جانشین بننے کی خواہش پیدا ہوئی یا انہوں نے خود ہی جانشینی کے لیے چن کر حکمران طبقہ میں آپ کو متعارف کروائے؟ کیونکہ میں ان کے ساتھ چلتا رہتا تھا, تو میں اس کا یہ اب میں کانگریس کی بات کرتا ہوں جی. 65 کے بعد, 65 میں جب کانگریس یہاں آئی تو صادق صاحب یہاں کے چیف منسٹر پہلے بنے تھے, پرائم منسٹر بنے تھے, تو مجھے یوتھ کانگریس کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا. اچھا. ضلع ڈوڈا ان دنوں رامبن, بنہال, کشتواڑ, بھدرواہ, ڈوڈا ایک ہی ضلع تھا, تو اس کا یوتھ کانگریس کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مجھے بنایا گیا تھا. چیمیں گویاں ہو رہی تھی کہ انہیں اگلا انتخاب لڑنے کی بھی ابھی خواہش تھی آپ کے والد صاحب کو, لیکن جانشینی کے لیے دباؤ بڑھ کر وہ آپ کے حق میں دستبردار ہو گئے. اس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. کوئی دباؤ نہیں تھا, کوئی ہمارا فیملی دباؤ ان پہ نہیں تھا کہ وہ اب یا وہ نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ میں چناؤ خود لڑوں گا, آپ مت لڑو, بلکہ انہوں نے خود ہی کہا کہ میں بھی چاہتا تھا, میری فیملی چاہتی تھی, باقی ساتھی چاہتے تھے سارے جو ہمارے باہر گاؤں کے ساتھی تھے, کہ میں ان کی موجودگی میں ہی اسمبلی میں جاؤں. بہرحال آپ مینڈیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. اس وقت آپ کے مد مقابل کون امیدوار تھے؟ میں نے تو انڈیپینڈنٹ چناؤ لڑا ہے پہلے. 62 کا جو چناؤ, 72 میں جو چناؤ میں نے پہلا چناؤ لڑا, 72 میں انڈیپینڈنٹ لڑا. میرا مینڈیٹ فکس ہو گیا تھا, میرے نام ہو گیا تھا کہ غلام قادر وانی ڈوڈا سے 72 کا چناؤ کانگریس کی مینڈیٹ پہ لڑیں گے. تو دلی جا کر کے ایوب خان مرحوم, اختر نظامی مرحوم, اسداللہ میر صاحب کی بیوہ, وہ بھی ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے, وہ ڈاکٹر کرن سنگھ ابھی زندہ ہیں. تو یہ ایک جگہ جمع ہو گئے, تو انہوں نے گونی صاحب, عبدالغنی گونی صاحب بدرواہ, یہ بھی دلی میں تھے, تو میں بھی دلی میں چلے, میرے ساتھ اور بھی میرے ساتھی یوتھ کانگریس کے ساتھی تھے, وہ بھی چلے گئے تھے. ہر ایک آدمی چاہتا تھا کہ مینڈیٹ حاصل ہو ان کو, تو یوتھ کانگریس سے بھی نمائندگی ملے, ان کو بھی ملے. تو ڈوڈا سے میرے ساتھیوں نے, جو میرے پریزیڈنٹ تھے جموں کشمیر کے, وہ تھے, باقی ساتھی تھے, میری سپورٹ کرتے تھے کہ ڈوڈا سے کانگریس کا وہ چناؤ میں لڑوں. مگر بہرحال وہاں دباؤ ان لوگوں کا زیادہ بنا, تو وہ ہنسراج ڈوگرا جی کو رامبن سے اٹھا کر کے ڈوڈا لایا, تو اسداللہ میر صاحب کی اہلیہ محترمہ کو بنہال سے دے دیا. تو اسی طرح سے بھدرواہ ریزرو تھی, تو یہاں میرے خیال میں کشتواڑ سے بھگت جی ریزرو تھے, تو ان کو بھدرواہ سے لڑایا. کشتواڑ سے
عشرت صاحب کو لڑایا، عشرت صاحب کو لڑایا. تو میں نے انڈیپینڈنٹ یہاں ایک فیصلہ ہو گیا. جب میں گھر آیا، والد صاحب گھر پہ تھے، تو کافی پہلے تو یہ لوگ جموں پہنچ گئے تھے، 500-600 لوگ جموں پہنچ گئے تھے کہ مینڈیٹ ہمارا کیوں کاٹا، کیوں غلام قادر وانی کا مینڈیٹ کاٹا. تو قاسم صاحب چیف منسٹر تھے، تو ان کے پاس چلے گئے یہ لوگ. میں فریدیہ ہوٹل میں تھا بیٹھا ہوا، تو یہ لوگ چلے گئے وہاں. کوٹھی جو چیف منسٹر کی آج بھی ہے، بڑی نزدیک ہے اس فریدیہ ہوٹل سے. تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ لوگ چلے گئے. 400-500 لوگ آیا تھا اپنے خرچے پہ، کسی نے نہیں ان کو بلایا تھا. چلے گئے میر قاسم کے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے آپ نے غلط کیا ہے. انہوں نے کہا غلام قادر وانی کا انہوں نے ادھر ہی بلاؤ. انہوں نے اپنی گاڑی مجھے بھیجی. میں فریدیہ ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا، انہوں نے کہا آپ کو قاسم صاحب بلاتے ہیں. تو میں چلے گیا. وہ اندر گئے تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو آسمان سے اٹھا کر کے زمین پہ نہیں پھینکا ہے، آپ کو میں لیجسلیچر میں لاؤں گا. مجھے ابھی بھی ورڈنگ یاد ہے. تو میں نے کہا قاسم صاحب آپ مجھے بیک ڈور سے لانا چاہتے ہوں گے، کونسل میں لانا چاہتے ہوں گے. تو میں کونسل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں اگر جاؤں گا، اسمبلی میں جاؤں گا، تو بائی ووٹس جاؤں گا، لوگوں کے اعتماد سے جاؤں گا، لوگوں کا ووٹ حاصل کر کے جانا چاہتا ہوں. تو میں کونسل میں نہیں جاؤں گا. تو میں نے انکار کر دیا تھا، اور میں اتنی بات کر کے وہاں سے نکل آیا تھا. 1975 میں شیخ صاحب نے سید میر قاسم سے اندرا گاندھی کی ہدایت پر اقتدار کی خیرات حاصل کی. یہ معاشقہ کتنی دیر چلا؟ یہ 1977 تک چلا. 1977 تک 2 سال چلا. 1977 میں ایمرجنسی کے بعد نئے سرے سے انتخابات کرانے کا فیصلہ ہوا. ملکی سطح پر جنتا پارٹی کا قیام عمل میں آیا. یہ پارٹی ریاست جموں کشمیر پر بھی چھا گئی. پاؤں سے زمین کھسکتی محسوس کر کے نیشنل کانفرنس نے شیخ صاحب کی بیماری کا کارڈ استعمال کر کے عوامی ہمدردی حاصل کی. اس لہر کے سامنے جنتا پارٹی کے صرف 3 امیدوار کامیاب ہوئے، جن میں آپ کا نام گرامی بھی شامل ہے. 5. آپ نے اس لہر کے سامنے یہ تاریخی جیت کیسے حاصل کی 1977 کی؟ دراصل 1977 میں پوری ریاست جموں کشمیر میں جنتا پارٹی کے جھنڈے ہر جگہ، راستے میں جو بھی، جیسے ادھمپور ہے، بٹوت ہے، رامبن ہے، بنیہال ہے، آگے جا کے قاضی کنڈ ہے، پھر آگے آتے ہیں دوسرے چھوٹے موٹے سٹیز آتے ہیں، سری نگر. تو جنتا پارٹی کے جھنڈے دونوں طرف سے لہراتے تھے. لوگوں نے اپنی اپنی دکانوں پہ لگائے ہوئے تھے خود ہی، کسی نے نہیں، کوئی زبردستی نہیں تھی، کچھ نہیں. تو اس طرح کا ایک بہت بڑا ماحول تھا پوری ویلی میں جنتا پارٹی کا. مولانا مسعودی بہت مشہور شخصیت تھے. وہ مولانا سعید مسعودی جو جنرل سیکرٹری تھے نیشنل کانفرنس کے اس وقت کے، شیخ صاحب کے وقت کے جنرل سیکرٹری تھے. اس پہ انہوں نے چھوڑ دی. تو اس وقت تو جنتا پارٹی کے سربراہ تھے جموں کشمیر کے. اچھا. ہاں، اس میں تھے خواجہ عبدالغنی لون مرحوم، جو تھے ان میں بورڈ تھا ایک بنا ہوا جو مینڈیٹ ڈیسائیڈ کرنا تھا انہوں نے. تو یہاں مولوی افتخار انصاری تھے، کوچک تھے، یہ اس کے اننت ناگ کے وہ تھے. تو جب یہاں سے شیخ رحمان بھی تھے، شیخ عبدالرحمان بدروائی، یہ بھی تھے اس میں، اس مینڈیٹ کے اور بورڈ میں یہ بھی تھے. یہ چرن سنگھ کے بڑے خاص آدمی رہے ہیں. جب چرن سنگھ بیمار ہو گئے کہ جیل چلے گئے، تو ان کو ہندوستان کا پریزیڈنٹ بنایا تھا انہوں نے. اچھا. ہاں پریزیڈنٹ. تو یہ چاہتے تھے کہ میں ڈوڈا سے اس وقت کا چناؤ ڈوڈا سے لڑوں. اچھا. یہاں سے لڑوں. اب یہ وہاں بورڈ کے ممبر تھے، تو ان کا بات وزن رکھتا تھا بنسبت میرے. تو مگر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو چاہتے تھے کہ شیخ رحمان بھدرواہ سے آ کر کے تو ڈوڈے میں جیت نہیں سکے گا. کچھ ایسے بھی وہاں نیتا لوگ تھے بیٹھے ہوئے. گھر نکل آئے، میرے ساتھ نور الدین مرحوم تھے. ہم نکل آئے گھر میں. تو یہاں پہنچے تو یہ شیخ عبدالرحمان دلی چلے گئے. تو
شیخ رحمان صاحب نے وہاں ٹرائی کی کہ میں ڈوڈا سے لڑوں گا، تو مگر وہاں اس وقت چندر شیکھر تھے ہمارے جنتا پارٹی، آل انڈیا جنتا پارٹی کے ادھیکش جو تھے، چندر شیکھر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا نہیں، وہاں سے غلام قادر وانی لڑے گا، آپ بیٹھ جاؤ آرام سے. تو پہلے دن 14 کینڈیڈیٹ جو تھے، جن میں بھی ایک تھا، پہلے دن ہمارا نام اناؤنس نہیں ہوا، وہ اس کارن رکا. تو دوسرے دن ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میرے یہیں یہ جو اب یہ تو تھوڑا نیا مکان بنا ہے، پرانا مکان تھا، اس میں برآمدہ تھا، ایک برآمدہ اس طرف تھا، ایک برآمدہ اس طرف تھا، کافی برآمدہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں اور نور الدین مرحوم بیٹھے ہوئے تھے. تو جون کا مہینہ تھا، یہاں یہ دھان کی فصل کا موسم تھا، بونے کا موسم تھا. تو سارا گاؤں ادھر ہی تھا، آگے تھا. تو میرا نام اناؤنس ہو گیا. دوسرے روز میرا نام ریڈیو پہ اناؤنس ہو گیا، غلام قادر وانی ڈوڈا سے چناؤ لڑیں گے جنتا پارٹی کی ٹکٹ سے. تو سارا گاؤں آگے تھا، تو دوڑ کر کے آیا. اس میں آپ کی والدہ محترمہ، میری بہن، بڑی بہن، یہ دونوں پہلے پہنچ گئی. تو انہوں نے دکان ہوا کرتی تھی آپ ہی کے بھائی صاحب کی، وہاں مرحوم شیخ صاحب، عبدالغنی شیخ، غلام علی شیخ، ان کی وہاں سے شرینی لائے تو ہم پہ پھینکنی شروع کر دی. ہم نے سنا ہوا تھا پہلے ریڈیو، شرینی وغیرہ پھینکی، تب تک سارا گاؤں آ گیا، مبارکباد وغیرہ. تو اس وقت ہم نے طے کر لیا بیٹھ کر کے کہ کون کہاں جائے گا، کیسے اب ہم شروع کریں گے مہم کو. گاؤں گاؤں جانا پڑتا تھا، کوئی گاڑی نہیں تھی، پیدل جانا پڑتا تھا. اس الیکشن میں آپ کے مد مقابل کون کون امیدوار میدان میں اترے تھے 1977 کے؟ 1977 کے چناؤ میں میرے مقابلے میں کانگریس کے یہی تھے، ہنسراج ڈوگرا تھے. اچھا، یہ بھی تھے. ہنسراج ڈوگرا تھے، لال چند، بغیر لال چند تھے، اب کافی کینڈیڈیٹ تھے. سہروردی صاحب، مولانا سہروردی تو پھر 77 میں آئے. یہ 77 کی بات کر. ہاں، مولانا سہروردی تو نیشنل کانفرنس کے امیدوار تھے نا. تو اس طرح سے انہوں نے میرے ووٹ کاٹنے کے لیے بھگت لال چند جی ابھی زندہ ہیں، بھگت لال چند جی کو کھڑا کیا کہ یہ کچھ ہریجن ووٹ جو کہ ہمارے فیور میں ہوا کرتے تھے، ہم نے مطلب ہے اپنے وقت میں میرے والد صاحب نے نہ ہریجن دیکھا، نہ مسلمان دیکھا، نہ کوئی سورا ہندو دیکھا، بلکہ سب کی خدمت کی. تو ہریجن بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے میکسیمم تعداد میں. تو انہوں نے بغیر لال چند کو کھڑا کیا کہ یہ ہریجن ووٹ کچھ کاٹے تو ہم جیت جائیں. تو بغیر لال چند نہیں کاٹ پائے. بہرحال 1972 کے الیکشن کے لیے حالات اور خواہشات کے برعکس سرکاری مینڈیٹ کے لیے ایک تیسری شخصیت ہنسراج ڈوگرا کو منتخب کیا گیا تھا اور آپ ایک آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اترے تھے. اس سلسلے میں آپ کے والد گرامی کا مشورہ اور تائید حاصل تھی؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے یاد ہے یہاں غلام احمد درزی صاحب مرحوم، یہ میرے مکان کے ساتھ ہمسا رہے. ان کا کافی بڑا وہ پسارا تھا، برانڈا تھا. برانڈا ان دونوں پسارا بولتے، آج بھی پسارا بولتے ہیں ہم کشمیری میں. برانڈا تھا. تو اس برانڈے میں کافی لوگ بیٹھ سکتے تھے. تو یہاں بارش، بہت زبردست بارش تھی، مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے، بہت زبردست بارش تھی. اس بارش کے باوجود یہاں پورا ایریا کے جو چیدہ لوگ تھے، ساتھی تھے، چیدہ لوگ تھے، تو وہ آ کر کے جمع ہو گئے. تو وہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ چناؤ لڑیں گے. تو اس میٹنگ میں میرے والد صاحب نہیں گئے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے میٹنگ میں، وہ نہیں گئے تھے. پھر جب ان کا فیصلہ انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا پھر ہم لڑیں گے. یہاں کی سیاست کا یہ ایک منفی پہلو رہا ہے کہ
कि राय दहंदगान मेरिट और कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं डालते हैं, बल्कि अंधाधुंध हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट डालते हैं। चुनाचे ऐसा ही हुआ, अक्सरियत सरकारी उम्मीदवार की तरफ चली गई और आप इलेक्शन हार गए। क्या आप अपनी हार के लिए कुछ और वजूहात भी समझते हैं? मेरी हार के वजूहात कुछ चोरी, उन दिनों बैलेट बॉक्स हुआ करते थे, वो तो वोट डाला जाता था, पर्ची होती थी, डाला जाता था वोट उसमें बैलेट बॉक्स में। तो कुछ चोरी, 9 पोलिंग बूथ अभी भी मुझे याद है, 9 पोलिंग बूथ, जैसे हम्बल है, असीसी है, इसी तरह से और कुछ पोलिंग, 9 पोलिंग बूथ तो बाहर इन्होंने चोरी की। 9 पोलिंग, वो चोरी पूरी डालने, वो पूरे वोट डालने के बावजूद भी इनको शक था कि हम नहीं जीतेंगे। फिर वोट काउंटिंग में इन्होंने हमको लंच ब्रेक दे दी, हालांकि काउंटिंग बदस्तूर सुबह से शाम, शाम से सुबह जारी रहती है, कोई लंच ब्रेक नहीं। तो डीसी परमानेंट हुआ करते थे, एक डीएफओ थे, ये सारा मिल गया, सरकारी दबाव भी था उन पे, तो वो भी अब सरकार की पंडित त्रिलोचन तो डीपी बटोद में बैठे हुए थे, हंसराज डोगरा उनकी वो उनके उसमें कैंप में थे, तो हम सादिक साहब के कैंप में थे, तो नहीं हम बख्शी साहब के कैंप में थे, तो ये सादिक साहब के कैंप में थे। तो उनका बड़ा दबाव रहा कि नहीं, अनाउंस करो हंसराज डोगरा को। अच्छा, तो फिर मतलब है नीच बाहर आपका जंगलात का दफ्तर आज भी है, वहीं पे ऊपर डीसी ऑफिस तक पूरे लोग भरे पड़े थे, लोग बाहर से इतना मजमा, मुझे लगता था कि कोई 10,000 के करीब वो लोग, जब मैं बाहर निकला कोई 10,000 लोगों के करीब थे वो लोग वहां जमा हुए थे हमारी सपोर्ट में। गुलाम कादिर वानी जीते और हम जिंदाबाद के हार थे उनके पास बने हुए। तो जब उन्होंने अनाउंस कर दिया दूसरे को, तो फिर हमको वहां से बाहर निकले हम बाहर। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं, तुमको असेंबली तो जाओगे मगर मैं तुमको वापस डोडा नहीं आने दूंगा। मैंने वही कसम खाई थी हाल में ही, हंसराज डोगरा को मैंने उसको बोला था वहीं पे मरहूम, मैंने कहा मैं आपको डोडा नहीं आने दूंगा, असेंबली में जा सकते हो, कितनी देर रहते हो, कितनी देर असेंबली टिकती है वो मुझे जानकारी नहीं है, मैं डोडा नहीं, मैंने उसके बाद उसको डोडा नहीं आने दिया था। ना हम दबाव डाल दिया था, अवामी दबाव था कि हमने उसको डोडा नहीं आने दिया। बहरहाल वानी साहब, आप 1977 से 1983 तक एमएलए रहे, तो जहां तक ताल्लुक है लोगों की खिदमत का, तो मैंने सैकड़ों नहीं, 20 50 नहीं, हजारों लोगों से सुना है कि मुलाजमों से सुना है कि हमें वानी साहब ने लगाया है, हमें वानी साहब ने लगाया है। आपको कुछ अंदाजा है कि आपके हाथ से कितने मुलाजिम लगे? वो कोई, अब मैं लिख के तो नहीं रखता था, मैं कोई नोट नहीं बनाता, कोई कॉपी नहीं बनाता था मैं कि मैंने फलां को फलां वक्त मुलाजिम लगाया, इतनी लिस्ट निकाली आज, इतनी आज निकाली। तो ये कोई अंदाजा जम्मू कश्मीर में, यहाँ नहीं, मैंने पूरे जम्मू कश्मीर में काफ़ी मुलाजमत लगवाई होगी, बच्चों को रोज़गार दिलाया होगा, बड़ी कोशिश की है। मेरा मकसद ही यही था कि किसी को रोज़गार लगे, किसी का काम हो, सुबह शाम मेरे जहन में यही बात होती थी। सियासी बसीरत के नाते आप अपनी 1972 की हार की वजह से मायूसी का शिकार नहीं हुए और अगले 1977 के इलेक्शन के लिए आपकी जदोजहद जारी रही। 1977 में आपने जनता पार्टी के मैंडेट पर चुनाव लड़ा। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख साहब की बीमारी का कार्ड इस्तेमाल किया और पूरी रियासत में शेख साहब के लिए हमदर्दी की एक लहर कायम हो गई। जनता पार्टी ने सिर्फ 5 सीटें हासिल की, जिनमें डोडा से आपकी सीट थी। अवामी लहर के मुकाबले में आपने ये तारीखी जीत कैसे हासिल की? ये एक तो अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, दूसरा यहाँ के लोग चाहते थे कि मुझको वो असेंबली में देखें, क्योंकि कुछ कारकर्दगी उन्होंने असेंबली से बाहर वाले साहब के वक्त उन्होंने देखा हुआ था कि ये लोगों की रखते हैं, खिदमत खलक का जज्बा रखते हैं गुलाम कादिर वानी। तो उस लिहाज से लोगों में मेरा कुछ नाम था, वालिद साहब का नाम, ऊपर वाले की मेहरबानी थी, खुदा की, वालिद साहब की मेहरबानी थी, उनका यहाँ किया हुआ काम जो था आवाम में, तो वो था। फिर मैंने अपनी भी
کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ میں عوامی خدمت کروں، لوگوں کی مدد کروں، غریبوں کے ساتھ جاؤں، غریبوں کے کام آؤں. تو یہ کارن رہا ہے میرے 77 کے چناؤ کا. وانی صاحب، اسمبلی کی رکنیت سے محرومی کے بعد بھی آپ کی سرگرمیاں جاری رہیں. جموں میں شہیدی چوک میں آپ کا گھر آپ کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز رہا. اقتدار کا نشہ ہر انسان کی سیاسی سرگرمیوں میں کبھی درست اور کبھی غلط طریقے اختیار کرواتا ہے. آپ بہت دیر تک مرحوم مفتی محمد سعید کی پارٹی سے وابستہ رہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ اختلافات کی بنا پر آپ ان سے الگ ہوئے. لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایک دیرینہ کارکن عطا اللہ خان آپ کے اس اخراج کے محرک ہوئے. کیا یہ آپ کی ناکام سیاسی بلاغت کا نتیجہ ہے یا آپ کی انا ہے؟ دیکھیے، یہ سیاسی بلاغت یا انا کی بات نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ میرے دوست رہے ہیں مفتی محمد سعید صاحب، بہت پرانے، کافی عرصہ سے، میرے خیال میں 1972 سے وہ ورکس منسٹر تھے. تو یہاں وہ ڈوڈا آئے تھے تو وہ کوئی جمع نہیں کر پائے تھے لوگ اوپر سرائے گراؤنڈ میں. تو ہم پل ڈوڈا گئے ہوئے تھے یہاں سے، بہت بڑی پل ڈوڈا، نیرو پل جو ہے اس وقت کا پرانا پل جی، تو اس سے گاڑی گزرتی تھی. تو ہم لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے. وہاں سے لے کر کے تو گھٹ موڑ تک دونوں سائڈ لوگ جمع تھے. مفتی صاحب زندہ باد کے نعرے. مفتی صاحب کی اپنی شخصیت تھی، وہ مطلب ہے ہم لوگ کانگریس میں نہیں تھے، مگر اس کے باوجود ہم وہاں گئے تو جمع ہو گئے. ہم تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ، یہ تو جلسہ تو اوپر ہے، تو کیا آپ اوپر آئیں گے؟ میں نے کہا آپ کہیں گے تو ہم اوپر آ جائیں گے. تو ہم نے رکھا ہوا تھا وہاں میٹاڈوریں چلتی تھیں، ان جو گاڑیاں چلتی تھی تو ہم نے رکھی. تو ہم نے گاڑی میں بیٹھ کر کے تو سیدھا سرائے گراؤنڈ خالی جگہ، چوکیدار نمبردار ہم کو لگتے تھے، باقی کوئی لوگ تھے ہی نہیں وہاں پہ. تو تھی ہی نہیں عوامی، مطلب ہے بھینسا ڈورا مرحوم نہیں بولنا چاہیے ان کے خلاف. تو ان کو وہ نہیں تھا ذہن کہ میں کوئی عوام کے کام کروں، میرے ساتھ جڑیں، لوگ میرے ساتھ جڑیں. وہ نہیں تھا ان کا یہی تھا کہ میرا نام شام کوئی یہ ہو، تنخواہ شنخواہ وقت. تو ہم جمع ہو گئے وہاں، لوگ ہمارے ساتھ چلے گئے. تو مفتی صاحب نے مجھے اسٹیج پہ بٹھا دیا. وانی صاحب، ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے لمحات کے ساتھ، جس کے مصنف کوئی قاسم سجاد نام کے ایک شخص ہیں. وہ آپ کے بارے میں یوں رقم تراز ہے کہ آپ طبیعتاً شرارتی ہیں. اس الزام میں کتنی سچائی ہے جس کی وجہ سے پولیٹیکل لوگ آپ کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے؟ اس الزام میں کس قدر سچائی ہے؟ شرارتی کا، اس کے دو طرح کے شرارتی ہوتے ہیں لوگ، دو طرح کے شرارتی. ایک شرارت آپ یہ سمجھیے کہ میں خواہ مخواہ تیز ہو کر کے تو ان پہ برسوں، کوئی بری بلی بات کہوں، ان کا کوئی قصور نہیں ہو، میرا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہو، ان کے کوئی تھا میرے سامنے یہی ہیں، دو چار لوگ ہیں، تو میں کسی ایک کو پکڑ کر کے ان پہ اپنی وہ جو دماغی دباؤ ہے میرے، یا شرارت جو ہوتی ہے، شرارت دو قسم کی ہوتی. ایک شرارت یہ کہ خواہ مخواہ کسی کو پریشان کر دو، اس پہ ڈال دو. دوسری شرارت ہوتی ہے، وہ شرارت یہ ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ کا آپ مجھ پہ الزام لگائیں گے، آپ مجھ پہ بوجھ ڈالیں گے 10 کلو، تو میری یہ جو ہے کیپیسٹی جو ہے 5 کلو اٹھانے کی، 10 کلو ڈالیں گے تو مجھ کو تو شرارت ہونی ہے. کیا یہی چیز آپ کے مختلف پارٹیاں بدلنے کا سبب بنی؟ نہیں، میری مختلف پارٹیاں بدلنے کا، ایک پارٹی جو ہوتی ہے، فرض کرو وہ حکمران پارٹی ہے یا اپوزیشن کی پارٹی ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ حکمران پارٹی جو ہے، اپوزیشن پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ جو نقائص ہیں، جو یہ غلط کر رہے ہیں، حکمران پارٹی غلط کر رہی ہے، اس کو یہ اجاگر کریں لوگوں میں. اپوزیشن
ان باتوں کو اجاگر کریں کہ تاکہ حکمران پارٹی سدھر جائے. وہ جب یہ سنیں گے کہ عوام ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, عوام جو بول رہی ہے وہ صحیح بول رہی ہے, اس کا دونوں کا متنازع کر کے تو حکمران پارٹی کو چاہیے کہ وہ بدل دیں اپنے اس طریقہ کار کو. وہ لوگوں کے کام کے لیے بنے ہوئے ہیں, لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں, تو اس کے مطابق ایڈمنسٹریشن چلاؤ, لوگوں کی خدمت کرو, کام کرو, ڈیولپمنٹ کرو. یہاں بے روزگاری ہے, بیکاری ہے, اس طرف سوچو, ان کو روزگار کا کوئی انتظام کرو, بلکہ یہ نہیں کہ وہ الگ بیٹھ کر کے چپ کر کے صرف کرپشن کی طرف لگیں. تو وہ مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح کی شرارت مجھے پھر نکل آتی تھی. آپ نے جنتا پارٹی بھی چھوڑ دی, نیشنل کانفرنس جوائن کی, وہ بھی چھوڑ دی, جنتا دل یونائٹڈ فرنٹ میں رہے, اس کے ریاستی صدر بھی بنے, وہ بھی چھوڑ دی, اپنی الگ سے پارٹی بنائی, وہ بھی چھوڑ دی. کیا یہ آپ کی سیاسی غلطیاں تھیں یا ذاتی اغراض پوری نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا رہا؟ میرے کوئی ذاتی اغراض نہیں تھے, نہ ہیں. ذاتی اغراض میرے کوئی تھے ہی نہیں. ذاتی اغراض میرا ہے فرض کرو یہ ہوتا کہ مجھ کو منتری بناتے, مجھ کو چیف منسٹر بناتے, وہ میرا مقصد نہیں تھا. میری زندگی کا مقصد نہ رہا ہے, نہ تھا, نہ ہے. میری زندگی کا مقصد یہ رہا ہے کہ یہاں غریب لوگ ہیں, ابھی بھی ہیں, ابھی بھی کیا ہے, یہاں سڑکیں نہیں تھیں, سکول نہیں تھے, شفاخانے نہیں تھے, پانی نہیں تھا, یہاں بیکاری تھی, بچے بے روزگار تھے, اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا تھا. تو میری انا بنتی تھی پھر کہ یار تم تو لوگوں میں ہو, لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے رہے ہو, آج بھی لوگ تمہارے ساتھ لوگ ہیں, تو لوگوں کی بات کرو, لوگوں کے ساتھ چلو. ضروری تھوڑا ہے پھر میں جنتا پارٹی کا وہ لبادہ اوڑھ کر کے تو خامخواہ میں لوگوں کی تکلیف برداشت کرتے رہوں اور جنتا پارٹی میں رہوں یا کسی نیشنل کانفرنس میں رہوں. وہ میری طبیعت نہ کبھی رہی ہے نہ رہے گی. وہ میں اس طرح کا اپنی طرف سے کوئی اس طرف کا میں باغی ٹائپ کا آدمی سمجھ لیجئے کہ میں برداشت نہیں کرتا ہوں یہ باتیں. ابھی بھی نہیں کرتا. ابھی میں اب اولڈ ایج ہوں میں, تو میں ابھی بھی کسی طرح کی کوئی غلط بات کوئی کرے, کوئی سرکار ہو, آج بھی سرکار ہے, نہیں ہے سرکار, نہیں چلتی ہے, نہیں چلتی ہے سرکار, گورنر رول ہے, نہیں چلتی ہے سرکار, میں ابھی بھی اس سرکار کے خلاف بولتا ہوں. سنا ہے کہ جس وقت آپ نے اپنی پارٹی بنائی تھی تو یہ کافی چھا گئی تھی پورے جموں کشمیر میں, تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ ایز اے چیف منسٹر آپ کے ڈیرے پر آئے تھے آپ کو, یا یہ سچ ہے؟ ہاں, میں یہ سیکٹریٹ کے ساتھ میں ہی, اب تو وہ پارک رہی نہیں ہے, وہاں ریکریشن کوئی وہ کھلی ہوتی تھی, وہ وہاں لوگ میٹنگیں, جلسے وغیرہ, میٹنگز وغیرہ وہاں کرتے تھے. تو ہم نے بھی ایک بہت بڑی ریلی وہاں کی تھی جہاں پورے جموں کشمیر سے ساتھی آئے. یہاں ڈوڈا سے تو ان لوگوں کو آنا ہی تھا, یہ بہت تعداد میں آئے ہوئے تھے, تو پورے جموں کشمیر سے وہ بھر گیا تھا سارا. وہ جو پارک ہے وہ پوری پارک بھر گئی تھی, باہر تک. اچھا, سڑک میں بھی لوگ کھڑے تھے, کیونکہ میں واچ کر رہا تھا کہ کون آیا کون نہیں آیا, کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کیا ہو گیا ہے, کہاں. وہاں سایہ بھی تھا تھوڑا سا, اور ہم نے بھی سایہ کا انتظام کیا ہوا تھا. تو اس طرح سے فاروق سیکٹریٹ کے ساتھ ہی یہ ایریا. تو فاروق عبداللہ کا, چیف منسٹر کا, فاروق عبداللہ کا نہیں, چیف منسٹر کا کمرہ اور یہ زنانہ پارک بالکل درمیان میں سڑک ہے, بالکل سڑک کی چھوڑ کر کے بالکل نزدیک. تو اس کو نظر پڑ گئی, بولا بھی, CID بھی گئی, بولا بھی, تو اس نے جہاں کا دیکھا ادھر تو کافی مجمع تھا, سٹیج بھری پڑی تھی, مائکیں لگی تھیں, لوگ تقریریں کر رہے تھے, زندہ باد بول رہے تھے. تو اس کو تھوڑی سی تشویش ہو گئی کہ یہ ایک نئی پارٹی ابھر رہی ہے, تو نہیں چاہتا ہے ایک حکمران جو ہوتا ہے وہ کسی دوسری پارٹی کو ابھرتے نہیں دیکھنا چاہتا ہے, تو کوئی نہ کوئی سازش بن جاتی ہے پھر. تو دوسری مارننگ میں فاروق صاحب میرے پاس آئے تھے. اچھا, آپ نے BJP جوائن کی اور آخر پر آپ نے BJP جوائن کی اور ابھی تک اس میں بنے ہوئے ہیں.
چمک گئے ہیں کہ کب یہ پارٹی اقتدار سے محروم ہوتی ہے تو وانی صاحب اس کو بھی الوداع کہیں گے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ ابھی ہیں اس جنتا پارٹی میں؟ ہاں میں بی جے پی میں ہوں، مگر میں پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ میں کسی سرکاری جماعت میں، یہ سرکاری جماعت یہاں تو ہے نہیں، یہاں تو بی جے پی کا رول نہیں ہے، بی جے پی کا رول تو دلی میں، ہم کو تو جموں کشمیر کی سیاست سے واسطہ رہتا ہے، دلی تو بہت کم ہم جاتے ہی نہیں ہیں، میں اس کے بعد کبھی گیا ہی نہیں، میں آپریشن کے لیے گیا تو میں نے کسی کا کوئی اثر رسوخ یوز نہیں کیا، وہاں کوئی ڈاکٹر میرے جانکار نکلے تو انہوں نے مجھے ایڈمیشن دی ایمز میں اور میرا ہارٹ کا آپریشن کروایا، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں کوئی کسی سیاسی پارٹی کے دباؤ میں رہتا ہوں، پھر وہ رولنگ پارٹی ہو خاص کر کے، تو میں اس قسم کے دباؤ میں نہیں آتا ہوں۔ اس وقت آپ بی جے پی میں بنے ہوئے ہیں، بی جے پی اس پہ کوئی عہدہ نہیں، اس وقت میرے پاس، میں وائس پریزیڈنٹ تھا بی جے پی کا، تو جب جموں کشمیر کا، تو جب یہ نئی تشکیل ہوئی اس کی، تو پھر میں اب ایک کارکن کی حیثیت سے ہوں، میں نہیں ہوں لائل مور دین کنگ کے مصداق آپ کبھی غلط باتیں بھی کہہ جاتے ہیں۔ سہ طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا تو ڈوڈا میں بی جے پی کے ایک جلسہ میں ایک تقریر میں آپ نے بھی ایک غلط بات کہہ دی کہ قرآن میں ایسا ویسا کہاں لکھا ہے۔ اپنی وفاداری کو جتانے کے لیے آپ نے مسلم عوام کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کی، کیا آپ کو اس کا کچھ افسوس ہے؟ ایسے معاملے میں جس کی ابجد سے بھی انسان واقف نہ ہو، رائے زنی کرنا کہاں تک درست ہے، اور کیا یہ سچ ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں، پھر میں بی جے پی ہوں یا کچھ اور ہوں، تو میرا قرآن پہ پورا ایمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہوں، قرآن پہ ایمان ہے، اعتقاد ہے، تو میں ایسی بات کہنے، سہ طلاق ہے قرآن میں درج ہے، سہ طلاق ہے، تو میں کیوں نہیں مانوں اس بات کو؟ سہ طلاق کی بات میں نے کبھی نہیں کی ہوگی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں اس قسم کی کوئی غلط بات کرتا، پھر کسی مجلس میں کرتا، میں اکیلے میں نہیں کرتا ہوں تو پھر کسی مجلس میں، کسی مجمع میں، مطلب ہی سوال، اس بات کو آپ مسترد کر دیتے ہیں؟ مسترد کرتا ہوں، ہے ہی نہیں یہ بات۔ سکندر بخت، عارف خان جیسے لوگ جو بالکل غائب ہو گئے، مطلب کیوں غائب ہو گئے؟ اس میں کچھ آج کے ان لیڈروں کے لیے کوئی نشان عبرت ہے؟ سکندر بخت، عارف خان منتری رہے، عارف خان میرے جانکار رہے ہیں، ہاں بہت اچھے آدمی رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ہیں نہیں ہیں، اب جانکاری ہے نہیں، سکندر بخت کا بھی معلوم جانکاری نہیں ہے، تو یہ پوری طرح سے بی جے پی میں رہے ہیں یہ، تو ان کی ڈیتھ کے بعد یا ان کے اقتدار میں رہنے کے بعد مجھے کوئی جانکاری ان کے ساتھ نہیں رہی ہے کہ ان کا حشر بعد میں کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، تو اس طرح کا میرے پاس کوئی۔ یہ لمحات کے ساتھ جو کتاب ہے، اس میں آپ سے متعلق یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کے نکتہ چینوں کا خیال ہے کہ وانی صاحب خواجہ لسجو وانی کے بیٹے ضرور ہیں، لیکن اپنے والد کے مقام تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لوگ یا آپ اپنے میں ان جیسی کن صفات کی کمی محسوس کرتے ہیں، یا آپ اس الزام کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلوں، آج تک میری یہی کوشش، بچپن سے میری یہی کوشش رہی ہے۔ میرے والد وہ تھے مگر میں ان کا کارکن بھی رہا ہوں، میں نے سیاست انہی سے سیکھی ہے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، حق العباد کا، سب عبادت سے، میں نماز 5 وقت پڑھوں، 1 وقت پڑھوں، 2 وقت پڑھوں، مگر حق العباد جو ہے یہ سب سے بڑی، اللہ تعالیٰ کو بڑی اس میں خوشی ہے، اس کو حق العباد کو انجام دینے کے لیے۔ 1977 سے 1983 تک آپ ایم ایل اے ڈوڈا رہے، اس وقت ڈوڈا شہر خاص میں کون کون سے خاص ورکر آپ کے ساتھ تھے؟ اس وقت ڈوڈا خاص میں میرے ساتھ 1983 میں بڑا اہم چناؤ رہا۔ 83 کی بات کر رہے ہیں نا؟ 77 کے الیکشن، 77 سے 83 بڑا، 77 کا چناؤ جو بڑا اہم رہا ہے، تو اس وقت مولانا عطا اللہ صاحب مرحوم،
وہ امام بھی تھے جامع مسجد کے, بڑا دبدبا تھا, بڑا تھا ان کا وہاں ڈوڈا میں, ڈوڈا سے باہر بھی پورے علاقے میں, بلکہ ریاست جموں کشمیر کے وہ وائس پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے محاذ رائے شماری کے شیخ صاحب کے بعد, تو ان کا بڑا دبدبا, قدرتی بات تھی. تو ان کو ہرانا تھوڑا سا ایک مشکل بات تھی, تو لوگوں نے, اوپر والے نے, لوگوں نے ہرا دیا ان کو. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ, مجھے ذہن بات یاد آ گئی. میں شہیدی چوک میں رہتا تھا, تو میں شہیدی چوک سے نکلا, گھر سے نکلا, مجھ کو کہیں جانا تھا, اکیلا تھا میں. مولانا صاحب منتری تھے, منسٹر تھے, یہ نیچے سے آ رہے تھے اور میں ادھر سے نکل رہا تھا. آمنا سامنا ہمارے شہیدی چوک میں ہو گیا. تو میں نے ہاتھ نکالا ان کو ملانے کے لیے, میں نے اپنا ہاتھ نکالا, مولوی صاحب نے ہاتھ میرے ساتھ نہیں ملایا. اچھا, نہیں ملایا, ہاتھ نہیں ملایا. تو چناؤ آنے والا تھا, تو میرے ذہن میں ایک دم سے تبدیلی آ گئی کہ میں چناؤ لڑوں گا, وہاں سے ہراؤں گا. وہ دوسری قسم کی شرارت, ہاں, دوسری قسم کی شرارت وہ آ گئی میرے ذہن میں کہ مولوی صاحب کو ہاتھ ملانا چاہیے تھا میرے ساتھ. حالانکہ میں بڑے صاف ہاتھ ہیں, آج بھی ہیں, ان دنوں بھی بڑے صاف ہاتھ تھے. کوئی چوری کا الزام نہیں, ڈکیتی نہیں, کوئی کرپشن نہیں, کوئی اس طرح کا کوئی الزام نہیں. تو نہیں ملا ہے انہوں نے ہاتھ. تو میں ایک دم سے وہ شرارت جو آپ نے بولی, دوسری قسم کی شرارت میرے ذہن میں آ گئی. تو میں نے چناؤ لڑا, تو مولوی صاحب ہار گئے. 1977 سے 1983 تک آپ MLA ڈوڈا رہے. اس وقت ڈوڈا شہر خاص میں کون کون سے خاص ورکر آپ کے تھے, آپ یہ کہنا بھول گئے؟ اس وقت ڈوڈا خاص میں میرے عطا اللہ خان, سید اللہ انگریز صاحب ایکٹیو میرے ساتھ. اس طرح سے بہت سے ساتھی رہے ہیں. اچھا, سکندر الدین ریشو صاحب, وہ یہ میرے آفس میں بھی آفس کلرک تھے, آفس سیکرٹری تھے, اچھا, کارکن بھی تھے, آفس بھی چلاتے تھے. تو یہ بیولی کے مشہور غلام قادر حجام صاحب, ان کا کیا رول رہتا تھا؟ بہت بڑا رول رہا ہے ان کو, سیاسی رول ان کا رہا ہے. ان کے والد, آپ کے والد صاحب کے ساتھ بھی؟ ہاں, والد خواجہ غلام احمد دیو مرحوم صاحب کے ساتھ تھے وہ. تو جب دیو صاحب انہوں نے پرکھا, دیو صاحب کو بھی پرکھا, انہوں نے پرکھا ہوا تھا. اچھا, کہ وہ دیو صاحب تھوڑا سا کام, عوامی خدمات ان کے ذہن سے باہر بات تھی. تو ان کا بھائی تھا عبدالسمیع, وہ مڈل پاس تھا, غریب آدمی تھا. دیو صاحب بھی کوئی اتنے امیر آدمی نہیں تھے. تو دکان ہوا کرتی تھی بوٹوں کی, وہ بھی صرف بوٹ کے کور اور بوٹ درمیان میں نہیں ہوتے تھے. اچھا, تو سمیع صاحب کو میرے والد صاحب نے ٹیچر لگوایا تھا. اچھا, تو غلام قادر صاحب حجام بیولی, ان کا بہت بڑا رول رہا ہے ڈوڈا میں, ڈوڈا کی سیاست میں. رائے شماری کی لڑائی لڑنے کے لیے آسان بات نہیں تھی. پہلے نعرہ رائے شماری کا ڈوڈا میں لگتا تھا, پھر لال چوک میں لگتا تھا. اچھا, تو یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈوڈا کتنا مشہور رہا ہے. تو اس وقت کے ساتھی جو نکل آتے تھے رائے شماری کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے, تو وہ بڑے دلیر لوگ ہوا کرتے تھے. وہاں پہ ڈاکٹر کرن سنگھ ایک بار آئے, تو انہوں نے کہا ادھر ہم چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی یہاں آئے, ڈوڈا میں آئے, یہاں لوگوں کی حالات دیکھے, یہاں کوئی دے کے جائے. مگر ڈوڈا کے جو ساتھی پراپر کے کچھ لوگ جو تھے, وہ اپنی اس اجارہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں چاہتے تھے کہ یہاں کوئی آئے اور یہاں لوگوں کو تعلیم ملے, لوگوں کو بجلی ملے, پانی ملے, سکول ملے, شفا خانہ ملے, ملازمت ملے, وہ نہیں چاہتے تھے. تو اس لیے ہماری زیادہ تر توجہ اسی طرف رہتی تھی. اچھا, کہ یہاں کسی نہ کسی کو لائیں. اسی طرح سے ہم نے ایک فیصلہ کیا, ڈاکٹر کرن سنگھ اس وقت ہیلتھ منسٹر تھے ہندوستان کے, کہ صدر ریاست تھے. تو ہم نے ان کو کہا ڈوڈا آئیے. کہتا ہاں ڈوڈا بھی ہماری
ریاست کا ایک حصہ رہا ہے، آج بھی ہے، تو ہم آ جائیں گے، ڈیٹ فکس ہو گئی۔ تو ہم نے جلسے کی تیاری، سرائے گراؤنڈ ہوتا تھا، تو جلسے کی تیاری کی، باہر سے لوگ آئے، ڈوڈا کے بھی، مرحوم غلام قادر حجام، غلام حسن مصغر، یہ غلام محمد شاہ، اچھا ڈھاک، اچھا، وہ غلام حسن مصغر، عطا اللہ خان، سردار انگریز، چھوٹے تھے یہ ان دنوں۔ تو ڈاکٹر کرن سنگھ کو ہم نے لایا، تو اب گیٹ لگانے تھے بس اسٹینڈ سے سرائے گراؤنڈ تک، گیٹ لگانا ان دنوں رواج تھا، کسی کو عزت دینے کے لیے، بڑے آدمی کو عزت دینے کے لیے، وہ خوش ہو جائے تاکہ یہاں کچھ دے کے جائے۔ تو ڈوڈا کے دکاندار ہم کو وہ رسیاں نہیں لگانے دیتے تھے اپنے دکانوں کے نہیں، اپنے دکانوں کے ساتھ رسی نہیں لگانی۔ تو ہم نیچے سے پول کھڑے کرتے تھے دونوں طرف، سڑک کے دونوں طرف پول کھڑے کرنے، پھر رسیاں ڈالنی، پھر گیٹ کا امرتسری ہوا کرتا تھا ایک وہاں، امرتسری آج کے بس اسٹینڈ، چھوٹے بس اسٹینڈ پہ، آج بھی ہوگا نہیں ہوگا، تو وہ ہم کو وہ کپڑا دیتا تھا ان گیٹس کے لیے، تو وہ ان گیٹس کے لیے وہ کپڑا دیتا تھا، وہ ہم 10-30 گیٹ لگا دیتے تھے سارا گراؤنڈ، جیسا کر کے ہم وہ گیٹ اتار کر کے ان کو واپس دیتے تھے۔ اسی طرح یہاں کے تمام لیڈران میں سے آپ کی شکل و صورت اور قد و قامت کے اعتبار سے، گفتار کے حساب سے آپ ایک لیڈر لگتے ہیں۔ کسی جگہ آپ کھڑے آج بھی ہوتے ہیں تو 40-50 آدمی آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب مفتی محمد سعید چیف منسٹر بن کر پہلی مرتبہ جموں میں داخل ہوئے تو میں بھی اس ریلی میں موجود تھا۔ وہاں پر لوگ آپ کے قد و قامت اور پرسنالٹی کو دیکھ کر زیادہ تر آپ کی طرف لپکتے تھے، کیونکہ آپ بھی ایک کھلی گاڑی پر کھڑے کھڑے سوار تھے۔ پھر کچھ لوگ انہیں گائیڈ کرتے تھے کہ سی ایم وہ ہیں، ہار تو زیادہ تر آپ کو پہنائے گئے تھے۔ ایم ایل اے بننا ایک بات ہے اور لیڈر بننا دوسری بات، یہ متضاد دو چیزیں ہیں۔ کوئی شخص شہری اور دیہاتی عصبیت کی بنیاد پر ایم ایل اے بن سکتا ہے، کوئی مالی وسائل کی وجہ سے، کوئی فرقہ وارانہ حیثیت سے ایم ایل اے بن سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایم ایل اے لیڈر بھی بنے۔ مولانا عطا اللہ صاحب سہروردی صاحب، مرحوم محمد خلیل کچلو صاحب مرحوم کے ساتھ ساتھ یہاں کی اکثریت، حتیٰ کہ آپ کے مخالف بھی آپ کو لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، صرف ایک بار الیکشن جیتنے کے باوجود بھی آپ کا سیاسی وجود اب تک قائم ہے۔ تو بحیثیت لیڈر آپ یہاں کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ دیکھیے، میں اپنے آپ کو لیڈر تو نہیں مانتا ہوں، لیڈر بننا بہت بڑی بات ہے۔ لیڈر تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یاروں دوستوں کی مہربانی ہے کہ میں ابھی تک اس کو جو عزم ہے میرا، میں وہ نہیں چھوڑ پایا ہوں، نہ چھوڑ سکتا ہوں میں، کہ یہاں کی عوام کی خدمت ہو۔ میں اپنے آپ کو لیڈر نہیں مانتا ہوں، میں کسی کو بہت کم لیڈر مانتا ہوں میں، کیونکہ لیڈر میں بڑی خصوصیات ہونی چاہیے۔ لیڈر مہاتما گاندھی، لیڈر اندرا گاندھی، لیڈر مسٹر جناح۔ شیخ عبداللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیڈر شیخ صاحب لیڈر رہے ہیں ورلڈ فیم کے لیے، یہ نہیں یہاں ہندوستان، پاکستان یا جموں کشمیر، نہیں، ورلڈ فیم کے لیڈر تھے شیخ صاحب، ان میں یہ خصوصیت تھی۔ مگر اس کے بعد جب وہ یہاں کے وزیر اعلیٰ بنے تو اس کے بعد ان کی اس لیڈرشپ میں بڑی تبدیلی ہو گئی، بڑا ان کو بھی اپنا کنبہ اور اپنا وہ یاد رہا، چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے نا، مطلب ہے وہ ان کو یاد رہا، تو انہوں نے انہی کی طرف زیادہ تر توجہ دی۔ کسی نے مجھے کہا تھا مجاہد منزل میں شیخ صاحب جاتے، مجاہد منزل آج بھی ہوگی وہاں، ان کا نیشنل کانفرنس کا وہ ڈاؤن ٹاؤن میں گڑھ تھا، نیشنل کانفرنس کا مجاہد منزل ڈاؤن ٹاؤن، تو وہاں زیادہ تر لوگ وہی جاتے تھے۔ تو جب شیخ صاحب مجاہد منزل کی طرف ایک بار گئے تو بیگ صاحب ساتھ تھے، تو کوئی مکان وہاں بن گیا تھا اس راستے میں، کسی ہوگا کوئی امیر آدمی نے مکان بنا دیا۔ اس نے کہا یار اس نے یہ مکان کیسے بنایا؟
تو بیگ صاحب بڑے تیز آدمی تھے, بڑے ہوشیار تھے, بڑے چالاک تھے, بڑے دماغ رکھتے تھے. انہوں نے کہا امیر آدمی ہوگا, کیا ہوگا ادھر سے. تو انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں بنا سکتے, ہم کیوں نہیں بنا سکتے. شیخ صاحب نے بیگ صاحب کو پوچھا, کہتا آپ بھی بنا سکتے ہیں, بنا لیجیے, آپ کو کیا ہے. پھر ابھی وہ اس طرف چلے گئے اور پھر اپنی پراپرٹی کو بڑھاوا دیا. وہاں نیڈوز ہوٹل تھا, ابھی بھی ہوگا, اس مولانا آزاد روڈ پہ. تو وہ نیڈوز ہوا کرتے تھے, کوئی انگریز. اچھا. وہ شیخ صاحب کی جو اہلیہ محترمہ تھیں وہ انہیں نیڈوز خاندان سے تھی کہیں پہ. کہتے ہیں کہ وہ گجر تھے, کاسٹ سے وہ لوگ گجر تھے. تو وہ نیڈوز ہوٹل کو حاصل کرنے کے انہوں نے, شیخ صاحب نے وہ ان کی جو اہلیہ محترمہ, میں نام بھول گیا ہوں, تو شادی اسی پراپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے شیخ صاحب نے وہ شادی کی تھی کہ آپ لوگ خوشحال رہو, غریبوں کی مدد کرو, مظلوم جو ہے اس کی مدد کرو. میرے خیال میں یہ جو حق العباد ہے یہ کرو, یہ سب سے بڑی بات ہے, اور اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں. تو بہرحال وانی صاحب 1962 سے لے کر آج یہ تقریباً 60 سال ہوتے ہیں, تو اس میں ایک سیاسی تجربہ آپ کو حاصل ہوا ہے. آپ نے مختلف سیاسی لوگ دیکھے, لیڈر دیکھے, لیڈروں کے ساتھ بھی رہے, ایم ایل ایز کے ساتھ بھی رہے. تو اس سلسلے میں آپ اپنے تجربات کی بنیاد پر ان آج کے لیڈروں کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے آج کوئی لیڈر ہے؟ نہیں, جو بھی بہرحال سیاست میں, مجھے نام ایک بتائیے, میں بتاتا ہوں. جو اب کود پڑے ہیں سیاست میں, لیڈر تو میں بھی مانتا, کسی ایک کا نام. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا سیاست میں جو لوگ, لیڈر بننا اور ایم ایل اے بننا دو متضاد چیزیں, میں نے پہلے ہی کہا تھا. آپ مجھے ایک لیڈر کا نام بتائیے جو لیڈر اپنے آپ کو بولتا ہے, یا لوگ بولیں نہیں بولیں وہ تو بولتا ہے. مجھے ایک نام بتائیے, میں اس کے بارے میں اگر جانکاری دے سکتا ہوں. بہرحال میں بھی یہ تسلیم کرتا ہوں کہ لیڈر بننا بڑی مشکل بات ہے آج, ہے نہیں, لیکن جو لوگ اس وقت سیاست میں موجود ہیں, سیاست کھیلتے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ سیاست دیکھیے ایک کھیل نہیں ہے, سیاست کھیل نہیں ہے. سیاست تو ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جو سیاسی ذہن رکھتا ہو. سیاسی ذہن رکھنے والا, میں بار بار یہی کہوں گا آپ کو کہ جو سیاست میں جائے, اگر اس کو اپنا آپ, فرض کرو اپنا آپ ہی زندہ رکھنا ہے, یا پھر اپنی فیملی کو زندہ رکھنا ہے, اپنے یار دوستوں کو زندہ رکھنا ہے, تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے, نہ کہ اپنا جیب بھرے. تو آج کل کی سیاست کا میرا یہ سننا ہے لوگوں کی طرف سے کہ جو بھی آج کل اپنے آپ کو لیڈر بولتا ہو, لوگ بولیں نہیں بولیں, وہ لیڈر بولتا ہو, تو اس کو زیادہ تر اپنی جیب کی طرف ہی توجہ ہے. تو میں نہیں مانتا ہوں لیڈر, نہیں مانتا ہوں. لیڈر کی اوصاف, لیڈر کی خدمت عوام کے تئیں, مجھے نہیں لگتا کوئی اس طرح کا کوئی آدمی کہیں. روانی صاحب, مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کہنا ہے اسی شعر کے مصداق جو میں نے کہا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو لیڈروں کو جو اپنے کو لیڈر سمجھتے ہیں یا نہیں ہیں, لیکن سیاسی میدان میں کود پڑے ہیں, ان کو زیادہ تر لوگوں کی خدمت کی طرف دھیان رکھنا چاہیے, اپنے محل اور اپنے جائیداد بنانے کی طرف نہیں, لوگوں کی خدمت کی طرف. بہرحال وانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دے دیا. ہم آخر پر پھر آپ کا اس بات پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے تجربات لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کی. آپ کا شکریہ, آپ آئے مجھے پوچھنے کے لیے. میں ابھی بھی اپنی
جس طرح بھی ہو سکے میری صحت جتنی بھی اجازت دیتی ہے مجھے تو میں آج بھی لگا رہتا ہوں. اور ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے آج ہم ایسی شخصیت سے ملاقات آپ کو کرا رہے تھے جو 1962 سے آج 2020 تک لگ بھگ 60 سال ہوئے تو سیاست میں سرگرم رہے ہیں، لیڈر مانے جاتے ہیں. اس وقت اگرچہ اب بیماریوں کے سبب نئیف اور کمزور لگتے ہیں لیکن سیاسی جذبہ ابھی ان کا جوان ہے. تو ہم پھر ایک دفعہ چلتے چلتے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو.